बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ समाअत में वक्फ़ा हुआ है 2.5 घंटे की तकरीबन ये समाअत है और तनाज़ात से भरपूर ये समाअत है आज की। और कल जो जस्टिस मंदोखेल साहब की जानिब से एक अच्छी जो पेश रफ्त सामने आई थी और उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जी वो जो बेंच का मामला है और इख्तिलाफी जो नोट है, अक्सरियती फ़ैसला है या अक़लियती है, वो हमारा अंदरूनी मामला है। आप ये बताएं, कल जो मंदोखेल साहब ने ये सवाल पूछा था अटारनी जनरल साहब से कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होना है या नहीं होना, आइन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और क्या इलेक्शन कमीशन के पास जो तारीख में किसी भी सूरत में डिले करने का कोई अख्तियार है, तौसीह करने का अख्तियार है। कल वो सवाल थे। आज जब समाअत शुरू हुई तो मंदोखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी फैसला के, जब फैसला 4-3 से था, सुओ मोटो मुस्तरद हो गया, तो किस फैसले पर अमल दरामद करते हुए तारीख दे दी? तारीख दी क्यों? कल सवाल था तारीख मनसूख क्यों की, आज सवाल था तारीख दी क्यों? इतना बड़ा यू टर्न। हम तो बात करते हैं सियासी रहनुमाओं की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखना को मिला। लेकिन जो हुकूमती एक ड्रामा था उसको जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़े तगड़े तरीके से ना सिर्फ मुस्तरद किया, शटअप कॉल दी जो पीडीएम के लोगों को, और साथ उन्होंने फिर अदालत में आज कार्रवाई को आगे चलने दिया, चूंकि आज लग नहीं रहा था कि ये कार्रवाई आगे चलेगी और किसी भी सूरत में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इस केस को आगे चलाएं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल करवा लिए मुनीब अख्तर साहब ने, और मुनीब अख्तर साहब ने बड़े तगड़े किस्म के रिमार्क्स भी दिए और जवाब भी दिए। जैसे ही अदालत में समाअत शुरू हुई तो मंदोखेल साहब ने सबसे पहले जो है वो कहा कि मैं वजाहत देना चाहता हूँ कि 4 जजेस ने पीटीआई की दरखास्तें खारिज की। हमारे हिसाब से फैसला 4 जजेस का है। चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था तो सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दी? जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी किया? इस पर जो है वो अदालत ने कहा कि जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक अचनायक साहब ने कहा कि जी दरखास्त में फरीक बनने की हमने दरखास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा आप अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, आपकी दरखास्त पीडीएम की तरफ से है। उस पर फारूक अचनायक साहब ने कहा पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए पहले इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनेंगे और फिर हम आपको भी देख लेते हैं। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर के बगैर कैसे अमल कर रहा है? 4 जजेस में से 2 मेरे भी सीनियर हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब देते हुए कहा कि चलें आपकी वजाहत आ गई। भाई ठीक है, अब आपने वजाहत कर दी कि कल जो मेरा बयान था उसको गलत तरीके से चलाया गया, मैं अपने उस इख्तिलाफी नोट के साथ खड़ा हूँ, मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है, कोई फैसला नहीं था, और जब फैसला नहीं था तो इलेक्शन कमीशन तारीख कैसे दे सकता है और उस पर ये सारी चीज़ें, और अब बेंच कैसे बैठ सकता है? जब ये सारी बात की तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा ठीक है आपकी वजाहत आ गई, अब केस को आगे चलने दें। मंदोखेल साहब ने कहा मुझे अभी अपनी बात करनी है। फारूक अचनायक ने कहा कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जस्टिस जमाल के अब इन रिमार्क के बाद जैसे पूरा एक मंसूबा कि अब चीफ जस्टिस मंदोखेल साहब के इन रिमार्क्स के बाद अब तो फुल कोर्ट बनना चाहिए। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया फुल कोर्ट क्यों? वही 7 जजेस बेंच में बैठने चाहिए। अच्छा, जब वो 7 रुकनी बेंच था नहीं, और मैं आपको 1 मार्च के फैसले का जो आखिरी फुट नोट है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से जारी किया गया, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि 27 फरवरी को जो है वो 5 रुकनी बेंच बन गया था। तो जब था 5 रुकनी बेंच तो वो 7 रुकनी बेंच कहाँ से आ गया? लेकिन मंदोखेल साहब कहते हैं फुल कोर्ट क्यों? वही 7 रुकनी बेंच बैठेगा जिसने इख्तिलाफी नोट दिया है। पहले तय कर लें कि फैसला 4-3 का था या 2-3 का था, सारी कौम अब हम में है। ये कहना था जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का। कल के उनके रिमार्क्स और आज के वाजे ये जो है वो चेंज थी। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि 4 जजेस ने पीटीए की दरखास्तें खारिज की। हमारे हिसाब से फैसला 4 जजेस का है। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील जो सजील सवाती साहब थे वो रोस्टम पर आ गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस हुक्म के तहत फैसले पर अमल दरामद किया? सजील सवाती ने कहा मैं अपनी गुजारिशात पेश करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद किया। अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर से रजू किया। सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख दी। सजील सवाती साहब ने कहा कि तारीख मुकर्रर करने के बाद शेड्यूल जारी किया और इंतखाबात की तैयारियां
شروع کر دیں۔ آرٹیکل 218 کی ذمہ داری کسی بھی قانون سے بڑھ کر ہے، انتخابات کے لیے سازگار ماحول کا ہونا بھی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن کے وکیل نے اچھی تیاری کی ہے۔ دوران سماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا کہ ہم نے فریق بننے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا ہم الیکشن کمیشن کے وکیل کو سن لیں، پھر آپ کی بھی درخواست پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اٹارنی جو عرفان قادر نے کہا کہ عدالت مجھے بھی سنے۔ عرفان قادر الیکشن کمیشن کا وکیل بن کے آ گیا، معاون خصوصی۔ اچھا، وہ الیکشن کمیشن کا وکیل بن کے آ گیا۔ الیکشن کمیشن کے جو پہلے وکیل تھے، ایک حامد علی شاہ صاحب تھے جو عمران خان مبینہ بیٹی نااہلی کیس میں نامعلوم شہری کے وکیل ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے وکیل بن کے آ گئے۔ اور اب جو عرفان قادر جو مریم نواز کے اور مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن کے وکیل۔ بھائی کھل کے ہی آپ نے شو کروا دیا کہ آپ کون ہیں۔ اٹارنی جو عرفان قادر نے کہا جی مجھے بھی سنا جائے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ کل کے ریمارکس پر وضاحت کرنی ہے، میں نے جو مختصر تفصیلی فیصلہ دیا اس پر قائم ہوں۔ اس کو نوٹس لینے کا اختیار کس کا ہے؟ یہ اندرونی معاملہ ہے۔ آرڈر آف دی کورٹ 4 ججز پر مشتمل فیصلہ تھا۔ آرڈر آف دی کورٹ چیف جسٹس نے جاری نہیں کیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب چیف جسٹس نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا تو پھر الیکشن کمیشن نے کیسے یہ سارا کچھ کیا؟ تو سجیل سواتی نے کہا کہ عدالتی آرڈر میں لکھا ہے کہ فیصلہ 3-2 سے ہے، کیونکہ جو شارٹ آرڈر ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ اکثریتی فیصلہ 3-2 سے ہے۔ الیکشن کمیشن کا وکیل کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے تو اس کو دیکھا کہ جو اکثریتی فیصلے کا آپ کے جو 1 مارچ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، ہم نے تو اس کے اوپر عمل درآمد کیا۔ جو جسٹس جمال نے کہا کمیشن نے فیصلہ کے پیراگراف 14 اور ابتدا کے سطروں پر پڑھ کر عمل کیا۔ پیراگراف 14 میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی صدر پاکستان کی مشاورت سے تاریخ دینی ہے، اور پہلے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 3-2 سے فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلہ ہے جو ہم نے مانا ہے۔ جسٹس جمال نے استفسار کیا کہ آپ نے مختصر حکم نامہ دیکھا تھا؟ سجیل سواتی نے جواب دیا ممکن ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ جسٹس مریب نے استفسار کیا کہ کیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ 4-3 کا ہے؟ سجیل سواتی نے جواب دیا کہ اسی بات کو دیکھ کر عدالتی حکم پر عمل کیا گیا اور یہی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ سجیل سواتی نے کہا جی کہ اسی چیز کو ہم نے دیکھ کے فیصلہ پر عمل درآمد کیا کہ جو شارٹ آرڈر تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 3-2 سے۔ جسٹس منیب نے ریمارک کیا کہ 1 مارچ کے اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ جو ہے وہ 4-3 سے آیا ہے، اور آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے یا آپ اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے۔ 4-3 کا ہے، اختلاف رائے جج کا حق ہے، یہ اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیا کہ کھلی عدالت میں 5 ججز نے مقدمہ سنا اور فیصلے پر دستخط کیے۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ اختلافی نوٹ لکھے گئے، اختلافی نوٹ میں واضح لکھا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی اور اطہر من اللہ کے فیصلے سے متفق ہیں۔ کیا جسٹس یحییٰ افریدی اور اطہر من اللہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا جو معاملہ ہمارے چیمبرز کا ہے اسے وہیں رہنے دیں، اٹارنی جنرل اس نقطے پر اپنے دلائل دیں گے۔ جسٹس جمال نے استفسار کیا کہ تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے؟ سجیل سواتی نے جواب دیا کہ 4-3 کے فیصلے پر الیکشن کمیشن سے ہدایات نہیں لی۔ جسٹس مریب نے کہا کہ دونوں ججز کا احترام ہے مگر اقلیتی فیصلہ اکثریتی فیصلے پر غالب نہیں آ سکتا۔ قانون واضح ہے کہ اقلیتی فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جسٹس منصور اور جسٹس جمال کا فیصلہ اقلیتی ہے۔ سجیل سواتی نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صاف شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے کوششیں کی۔ الیکشن کمیشن نے سیکشن 57 کے تحت الیکشن کی تاریخیں تجویز کی۔ 3 مارچ کو عدالتی فیصلہ موصول ہوا۔ الیکشن کمیشن نے اپنی سمجھ سے فیصلے پر عمل درآمد شروع کیا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹ کے حق اور شہریوں کی سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے۔ صدر کی طرف سے تاریخ ملنے پر شیڈول جاری کیا۔ جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ آپ کے 22 مارچ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ 22 مارچ کا آرڈر کب جاری کیا؟ اس پر سجیل سواتی نے کہا کہ 22 مارچ کا فیصلہ شام کے وقت جاری کیا گیا۔ جب آرڈر جاری کیا تو کاغذات نامزدگیاں موصول ہو چکی تھیں۔ آرڈر جاری ہونے تک شیڈول کے چند مراحل مکمل ہو چکے تھے۔ سجیل سواتی نے مزید کہا کہ فوج نے الیکشن کمیشن کو جوان دینے سے انکار کیا۔ آئین کا آرٹیکل 17 پرامن انتخابات کی بات کرتا ہے۔ آئین کے مطابق انتخابات صاف شفاف پرامن سازگار ماحول میں ہوں۔ الیکشن کمیشن نے فوج، رینجرز اور FC اور سیکیورٹی کے لوگوں کو خط لکھے۔ سجیل سواتی نے اپنے دلائل میں کہا کہ ایجنسیوں نے الیکشن کمیشن کو خفیہ رپورٹس دیں، عدالت کہے گی تو خفیہ رپورٹس بھی دکھا دیں گے۔ رپورٹس میں بکھر میاں والی میں TTP، سندھو دیش اور مختلف کالعدم تنظیموں کی موجودگی ظاہر کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے لیے الیکشن کے لیے 4,12,000 کی نفری مانگی گئی۔ 2,97,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ آپ نے 8 فروری کے لیٹرز پر انحصار کر رہے ہیں، عدالت نے فیصلہ 1 مارچ کو دیا، کیا آپ کو فروری میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ اکتوبر میں الیکشن کروانا ہے؟ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ نے عدالتی فیصلے سے انحراف کا سوچ نہیں سکتے۔ اگر اکتوبر میں الیکشن کروانا تھا تو صدر کو آپ نے کس لیے 30 اپریل کی تاریخ دی تھی؟
چیف جسٹس نے کہا اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں، جسٹس منیب کے سوالات نوٹ کر لیں، آپ دلائل دے لیں، پھر سوالوں کا جواب دیں۔ سجیل سواتی نے کہا کہ پس منظر کے طور پر ان رپورٹس کا حوالہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ 22 مارچ کو کیا، اس سے پہلے یہ گراؤنڈز دستیاب تھے۔ اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے میٹنگز ہوئیں۔ وزارت داخلہ نے بھی 8 فروری کے خط میں امن و امان کی خراب صورتحال کا ذکر کیا۔ جسٹس منیب نے ریمارکس دیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں 20 ارب کا ذکر ہے، لیکن کل عدالت کو بتایا گیا کہ 25 ارب روپے کم ہیں۔ سجیل سواتی نے کہا کہ 5 ارب روپے پہلے الیکشن کمیشن کو جاری ہو چکے ہیں۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ موجودہ مالی سال میں الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے گئے، اور سیکرٹری خزانہ نے بتایا کہ 20 ارب روپے جاری کرنا ناممکن ہے۔ پنجاب کے لیے 2,97,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا بھی ہے۔ جسٹس جمال نے کہا کہ کیا الیکشن کے لیے قومی اسمبلی نے فنڈز کی منظوری دی ہوئی ہے؟ سجیل سواتی نے کہا وزارت خزانہ اس بات کا تفصیل سے جواب دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا الیکشن تو ہر صورت 2023 میں ہونے تھے، بجٹ میں 2023 الیکشن کے لیے بجٹ نہیں رکھا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ انتخابات کے لیے بجٹ آئندہ مالی سال میں رکھنے قبل از وقت اسمبلی تحلیل کا علم نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا اگر انتخابات پورے ملک میں ایک ساتھ ہوں گے تو کتنا خرچہ ہوگا؟ بتایا گیا کہ 47 ارب روپے خرچہ ہوگا۔ سجیل سواتی نے کہا اسپیشل سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ سیاسی شخصیات کو سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق سیکیورٹی خطرات صرف الیکشن کے روز نہیں، الیکشن کی مہم کے دوران بھی ہیں۔ وزارت داخلہ نے عمران خان پر بھی حملے کا حوالہ دیا۔ کمیشن کو بتایا گیا کہ فوج کی تعیناتی کے بغیر الیکشن کو سیکیورٹی فراہم کرنا ناممکن ہوگا۔ اسپیشل سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ان حالات میں پرامن انتخابات نہیں ہو سکتے۔ ISI کے سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کالعدم تنظیموں نے متوازی حکومتیں بنا رکھی ہیں۔ سجیل سواتی نے کہا کہ خفیہ رپورٹس میں جو مختلف دہشت گردوں کے حملے ہیں وہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ یہ باتیں بہت اہم ہیں، کیا یہ سب صدر مملکت کو بتایا گیا تھا؟ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ تمام صورتحال سے متعلقہ حکام کو آگاہ کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے متعلق رپورٹس سنجیدہ ہیں۔ سجیل سواتی نے کہا کہ امریکی انخلاء کے بعد افغانستان سے دہشت گرد ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو معاملات آپ دے رہے ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں، آپ نے یہ باتیں صدر مملکت کے علم میں لانی تھی اور عدالت کی جانب سے۔ سجیل سواتی نے کہا کہ الیکشن کو یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب میں بھی حالات خراب ہیں اور کچے کے علاقے میں جو آپریشن جاری ہے 6 ماہ لگ جائیں گے پنجاب کو کلیئر کروانے میں۔ جسٹس منیب نے ریمارک کیا کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں، خفیہ اداروں کی رپورٹ پر اگر گنجائش نہیں ہے تو آپ 2 اسمبلیاں جو تحلیل ہو چکی ہیں ان کے الیکشن کا کیا بنے گا؟ ایجنسیوں کی جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ ایجنسیوں کی رپورٹس میں جو حقائق بیان کیے گئے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ 20 سال سے ملک میں ہے، دہشت گردی کا مسئلہ اس کے باوجود ملک میں انتخابات ہوتے رہے۔ 90 کی دہائی میں 3 دفعہ الیکشن ہوئے، 90 کی دہائی میں فرقہ واریت اور دہشت گردی عروج پر تھی، 58-2 کے ہوتے ہوئے ہر سال 3 سال بعد اسمبلی توڑی جاتی تھی۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارک دیا کہ ISI کے سیکٹر کمانڈر سمیت دیگر کی رپورٹ درست ہوں گی، دہشت گردی کے خطرات اپنی جگہ مگر آئین پر عمل درآمد لازمی ہے۔ الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے ہمیں سہولیات مہیا کیجئے، ہم تیار ہیں، فوجی جوانوں کی قربانی لازوال ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اب آپ کو اگر یہ فنڈز دے دیے جائیں اور ادارے آپ کے ساتھ مدد کریں تو آپ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اس دوران اٹارنی جنرل نے کہا ہم انتخابات کے لیے بجٹ آئندہ مالی سال میں ہوگا۔ عدالت نے کہا ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تحریک انصاف اور حکومت کو سیاسی ماحول ٹھنڈا رکھنے کا کہا تھا، موجودہ سیاسی ماحول میں پرامن انتخابات نہیں ہو سکتے۔ ہمیں نہ تو علی ظفر نے اور نہ اٹارنی جنرل نے کو جواب دیا۔ چیف جسٹس منیب نے کہا کہ الیکشن کمیشن خود کو آئینی ادارہ کہتا ہے، 2 اسمبلیاں تحلیل ہیں، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن شیڈول جاری کرتا ہے اور اچانک سے اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا مقدمہ آرٹیکل 218 کا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا فنڈز اور اداروں سے معاونت مل جائے تو پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال جسٹس منیب نے ریمارک دیا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنے سے پہلے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن شیڈول منسوخ کرنے سے پہلے عدالت سے رجوع کر سکتا تھا، اور بڑی تگڑے طریقے سے ساری چیزوں کی کہا گیا، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے نہ صرف 3-2 سے فیصلے کو بھی مانا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہماری اگر معاونت کی جائے، ادارے کہہ دیں ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں، اور اب وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سماعت ہوگی۔ امید ہے کہ آج انشاءاللہ یہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا اور آج شام تک یہ فیصلہ آ جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔